अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक इसाक सत्ती की जानिब से प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है कि उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक मार्का हो रहा है खेल के मैदान में। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका है। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान एक मैच वो चल रहा है। तो खेल के मैदान में ये हो रहा है। सियासी मैदान में आपको पता है कि मुहाज़राई इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। वैसे तो उस वक्त मिल बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें उसके अंदर भी हमें यकसुई चाहिए कि एक ऐसा चार्टर हो सब मिल के चल सकें, और दूसरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। साथ ही साथ आगे चल के हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि भाई वज़ीर आज़म की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है ये समुद्री शोबे की बहाली का, और इसके अंदर जाहिर है कि काफ़ी वेन्यूज़ हैं जहाँ पर आप अपने इनकम गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। तो ये एक ऐसा मंसूबा है कि अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो थिंग्स विल बी बेटर। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द जो इस वक्त सिचुएशन है पॉलिटिकल, उसके अंदर आज मियां नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया। उनकी मुलाकात हुई है इरफान सिद्दीकी साहब से। तो वो उन्होंने बेसिकली तहरीक इंसाफ पर संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम तफ़हीम की सलाहियत न रखने का इल्ज़ाम आयद किया है, और फिर वो ये कहते हैं कि मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर 2013 से शुरू तरक्की का सफ़र जारी रहता और आज फिर IMF की हमें या फिर बैरूनी इमदाद की ज़रूरत ना पड़ती। 2013-16 का हम आपको बता चुके हैं कि IMF का एक प्रोग्राम लिया गया था जो कंप्लीट हो गया था, लेकिन उससे हट के बाद में हमने देखा कि मामलात काफ़ी ख़राब रहे और अभी भी उनको काबू करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो दो मुख्तलिफ आरा आपस में रखते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनकी जानिब से रोज स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो पहले आपको दिखाते हैं जरा। आप क्या इख्तलाफ सियासी एक दूसरे से हो सकता है, उसको सियासत में एक तहजीब के दायरे में रह के बातचीत हो सकती है, लेकिन अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो जाना। मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर हो। हम क्या दे रहे हैं लोगों को, नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, और ये क्या दे रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब। ये क्या दे रहे हैं, किलो वाले डंडे के मारो और सर फाड़ दो। तबाही कर दी इसने पाकिस्तान की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये निजाम अब अपने खात्मे की जानिब है। अच्छा जी, ये आपने देख लिया। दूसरी जानिब हम एक अलायंस की बात सुन रहे थे जो कि होना चाहिए था, वैसे तो अभी से बन रहा था, लेकिन उसके बाद अब कह दिया गया है कि दे विल टेक अ ब्रेक, यानी कि PTI सेइंग कि वो ब्रेक के बाद अभी रमज़ान के बाद कोई सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा। फिर असद कैसर साहब ने अभी बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से भी तरदीद कर दी है। तो आज के शो में इसकी मुनासबत से कुछ बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराए देते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब फॉर योर टाइम। साथ ही साथ उमैर नियाजी साहब हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नियाजी साहब शुरू करते हैं तारिक फजल चौधरी साहब आपसे। ये जो अभी पहले तो हम देख रहे थे कि बातचीत हो रही थी, फिर उसके बाद फिर एक डेडलाइन दी गई थी PTI की जानिब से, और फिर जनवरी वाज अ वेरी क्रूशल मंथ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब ये मियाँ साहब की जानिब से भी ये सिलसिला आ गया है फ्रॉम द टॉप कि ये मुज़ाकरात जो हैं और सियासी अफ़वाम तफ़हीम PTI नहीं रखती। तो डज दैट मीन कि अब इस वक्त मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई इनिशिएटिव अब गवर्नमेंट भी नहीं लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात के लिए कल भी तैयार थी, गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए आज भी तैयार है। मुज़ाकरात का जो रास्ता जो एक तयन शुदा था, अगर उससे हटके भी ये किसी और रास्ते से, मिसाल के तौर पे जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, मेरी मुराद वो है कि पार्लियामान की कोई कमेटी बन जाए, हाउस की कोई कमेटी बन जाए, इस तरह की कोई बात चाहते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट तैयार है। क्योंकि देखिए, हम सियासी लोग हैं और हम मुज़ाकरात को सियासत का दूसरा नाम समझते हैं, और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामला जो हैं वो हल होते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उन सबको बिठाएं, बैठ के बात करें। जो इशूज़ आपके सामने हैं या आपके दिल में हैं, दिमाग में हैं, जो आपने मुज़ाकरात की टेबल पे कुछ चीज़ें पहले रखी थी, वो नहीं रखना चाहते हैं, लें। वो सॉर्ट आउट किस तरह होंगी? अगर सारे अपने अपने मोर्चों में बंद होंगे और वहाँ से एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद फेंकने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इस तरह तो मामलात आगे नहीं बढ़ते। आप 5 साल इसी तरह लगे रहें, इसी तरह जोर लगाते रहे, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। था जब आपको पता है ये कमेटी बनी थी, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पहले ये बयानबाजी का सिलसिला बंद हो, और किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। लेकिन उस वक्त वो नहीं हुआ और उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा। देखिए सदी साहब, बात यह है कि जो सियासी लोग और सियासी जमातें होते हैं वो सियासी बयान देते रहते हैं, कोई इसमें ऐसा मुज़ाके वाली बात नहीं है। मैं तो PTI के भी किसी बयान को जो उन्होंने मुज़ाकरात के दरमियान दिया हो, मैं तो उसे भी माइंड नहीं करता। हालांकि बहुत सख्त बयानात भी आए उनकी लीडरशिप की तरफ से,
خود عمران خان صاحب کی طرف سے، لیکن ہم اسے بھی مائنڈ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، ظاہر ہے ملک میں سیاست جاری ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے موڈ مزاج اور حالات کے مطابق بیان بازی کرتی رہتی ہیں، لیکن جو مذاکرات کی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سنجیدہ لوگوں پہ مشتمل ٹیمیں ہوتی ہیں، سینئر لوگ ہوتے ہیں. ہمارے تو تمام اتحادی جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈر اور سربراہ تھے وہ بھی مذاکراتی ٹیموں کا حصہ تھے اور ہمیں سے کسی کنکلوژن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے. اور یقین کریں میں تھوڑا سا اس بات کو اگر ایک اور اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر یہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان کی سرکردہ لیڈرشپ یہ اگر بیٹھ جائے اور سنجیدگی سے بیٹھ جائے کہ جناب ہم نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، آپس میں جو سیاست ہے وہ سیاسی میدان میں ہم کرتے رہے، اس میں ایک دوسرے کی مخالفت بھی ہے، اپنے نظریے کا پرچار اور فروغ بھی ہے، تو یہ اگر بیٹھ جائیں، اور ساتھ میں باقی اتحادیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ اس ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. کچھ چیزوں کے اوپر نا بیسک آپ یہ کہیں کہ ریڈ لائن لگا دیں کہ یہ نیشنل ایشوز ہیں، اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوگی. آج ہماری معیشت ہے، اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوگی، لیگ پولنگ نہیں ہوگی. اب دیکھیں اب آئی ایم ایف کو جناب مخاطب کر کے پاکستان تحریک انصاف آج بھی پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں بھی لیٹر لکھ رہے تھے پاکستان کو پیسہ نہ دو. ٹھیک ہے ابھی بھی میں ذرا بس مکمل کرنے لگا ہوں. یہ نہ کریں، اس کا نقصان ملک کو ہوگا. اسی طرح ایک اور بات طے ہو سکتی ہے، حکومت کو نہیں ہوگا، ملک کو ہوگا. یس، ملک کو ہوگا. اسی طرح ایک اور بات طے ہو سکتی ہے، میں آخری کنکلوڈنگ بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے بہت سفر کیا، ہمارے لوگ جیلوں میں گئے، ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات اور پرچے ہوئے، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے کام ورکر تک. یہی شکایت آج آپ کو ہے. ایک اور بات طے کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ گورنمنٹ میں ہو، میری ریسپیکٹ اس کا آپ خیال کریں گے. Isn't that too late for that? I mean, now you are returning the favor, یا what goes around comes around ہو رہا ہے. There is never late for any good gesture or movement. چلیں نیازی صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہیں نا، ان کو شریک گفتگو کر لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بیسک چیزیں طے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے عمیر صاحب، سفر سب نے کیا ہے، جو آپ نے کہا لیٹ، سب نے سفر کیا ہے. Let's start from the beginning. کیا میاں نواز شریف صاحب نے جو فرمایا کہ سیاسی افہام و تفہیم اور سنجیدہ مذاکرات کی صلاحیت نہیں رکھتی آپ کی جماعت، یور کامنٹس آن دیٹ؟ بنیادی طور پہ جی دیکھیں، مذاکرات سے کوئی دوسری رائے نہیں، حل مذاکرات سے ہی نکلنا ہے اور سیریس مذاکرات کی گنجائش رہتی ہے، مگر اس کے لیے سیریس پلیئرز بھی چاہیے. بات ہے جیسا کرکٹ کا سیزن ہے، اس کی مناسبت سے بات کرتے ہیں. دیکھیں جب اگر پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ ہو، دونوں ٹیمیں آپس میں کھیل رہی ہوں نا تو کھیلتے ہوئے اچھے لگتی ہیں، مگر ایک ٹیم کے ساتھ جو ہے نا آئی سی سی پورا اپنا وزن ڈال دے، ٹھیک ہے، ان کی 6 کی 6 بالوں کو ہم 6 کی 6 بالیں کرائیں، وہ کہیں کہ یہ آپ کے دوسری ٹیم کے لیے فری ہٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کس طرح کا میچ ہوگا؟ بات ہے کہ رولز کے مطابق جب گیم ہی نہیں چل رہی، مطلب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ پھر بھی کہیں کہ ہم اچھے بچوں کی طرح بن کے ٹیبل پہ بس بیٹھ جائیں ہاتھ باندھ کے، تو اس مذاکرات کا تو کوئی نہیں ملک کو فائدہ ہوگا نا. جہاں تک جو ہے نا طارق بھائی نے بات کی آئی ایم ایف کی، دیکھیں آئی ایم ایف کو ہم نہیں ان معاملات میں لے آئے کہ آئے، یہ تو آپ خود لے کے آئے ہیں. سپریم کورٹ تک کا آئی ایم ایف کو رستہ کس نے دکھایا ہے؟ اس گورنمنٹ نے دکھایا. کیا وہاں جانے کی کوئی تک بنتی تھی؟ دیکھیں ہمارا تو رول یہ رہا کہ 9 مئی کے بعد جب زمان پاک آئی ایم ایف کی ٹیم آئی تو عمران خان کی ہی ٹیم تھی، عمران خان صاحب نے خود اس چیز کو انڈورس کیا، مگر لنک کس کے ساتھ کیا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ساتھ. کیا اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن؟ لیکن ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ رستہ کون دکھا رہا ہے آئی ایم ایف کو؟ جوڈیشری کا. اس کے بارے میں کلیئرٹی بھی آئی تھی کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے ظاہر ہے کہ وقت دیا تھا تو پھر ملاقات ہوئی، اور جوڈیشری ایک الگ سے ستون ہے اس وقت ریاست کا. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو رستہ کس نے دکھایا؟ دوسری جانب عمر ایوب صاحب خط بھی لکھتے ہیں، ڈوزیئر بھی دیتے ہیں، تو اس کی کیا تک بنتی ہے، یہ کیا منطق ہے اس کی؟ بھائی تو کیوں، جب آپ نے خود معاہدے میں لکھ دی ہے کہ رول آف لا کو اور ساری چیزوں کو وہ مانیٹر کریں گے، جب آپ نے لینڈر کو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دی ہے تو پھر معاملات کدھر جائیں گے؟ بات ہے وہ تو آپ کے گھر کے اندر گھس گئے ہیں، ساری چیزوں کو وہ چیک کر رہے ہیں. لیکن کسی ملک میں ہوا ہے کہ جس نے ادھار دیا ہوا ہو وہ قاضی وقت سے جا کے بات کرے؟ پھر دیکھیں ان کی جس پالیسی سے کسی ٹریڈر کو اختلاف ہے، کسی ٹیکسٹائل سیکٹر والے کو اختلاف ہے، کسی پیٹرولیم سیکٹر والے کو ہے، اس کے کیس کا پھر کیا بنے گا؟
اس عدلیہ کے سامنے. بات ہے کہ جسٹس نظر ہوتا ہوا بھی تو نظر آنا چاہیے نا. آپ تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں چھوڑے. مطلب یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے جس طرح ہم نے دکھایا. مطلب دنیا میں کسی ملک کی مثال دے دیں جدھر اس طرح سے ہو رہا ہو. دیکھیں $1 بلین چند بلین ڈالرز کے لیے ہم اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ نے ابھی آبی وسائل کے حوالے سے ذکر کیا, یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے انیشیٹو کریں, ہمیں ان کشکولوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اگر اپنا ایکسکلوسیو اکنامک جو زون ہے اسی کا پوری صحیح ایکسپلوئٹیشن کر لیں, بلینز آف ڈالرز کی سالانہ کی انڈسٹری آپ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. مگر یہ کب ہوگا؟ جب اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. عمیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہے نا دل سے, بالکل ہی از ویری رائٹ اباؤٹ دیٹ. تو میں ان سے جواب لے لیتا ہوں. کرنے کا ول بھی شو کرے. جب یہ اپنے آپ کو شو کریں گے کہ یہ امپاورڈ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی بھی پیچھے رہے گی. جب تک پی ٹی آئی کو تاثر یہی جاتا رہے گا کہ یہ امپاورڈ نہیں ہیں, ان کے ساتھ جو امپائر ہیں وہ حاوی ہیں, وہ اپنے فیصلے امپوز کر رہے ہیں, تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. ٹھیک ہے طارق صاحب, یہ ذرا فرمائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو اتنا کنٹرول دے دیا کہ وہ ادھر ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو آپشنز دے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ آپشنز اگر خود یوٹیلائز کر لیتے تو ان کو بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی اگر وہ اویلیبل تھے. تو یہ آپ نے کیا ایکسٹینسو کنٹرول دے دیا جیسے عمیر صاحب فرما رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو صرف الزام برائے الزام اور اس کا جواب جو ہے وہ اسی شکل میں دینا ہو, تو پھر میں یہ پوچھوں گا کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کس دور میں آئی ایم ایف کے ساتھ لنک ہوا تھا؟ عمران خان صاحب کے دور میں. اور کس طرح جناب اسے آپ نے پاکستان کی گورنمنٹ کا جس طرح کنٹرول ہوتا تھا اسٹیٹ بینک کے, وہ آپ نے ختم کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کو ہم اگر 4 گھنٹے بھی بیٹھے رہے تو یہ ختم نہیں ہوں گی. بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو آپ نے ذکر کیا ہے, ان کے حل کا واحد راستہ مذاکرات ہے. مجھے کوئی اور راستہ بتا کے دکھائیں. آپ اسپیکر کو ریورس کرنا چاہتے ہیں, آئیں بیٹھیں بات کریں. کیا اس میں امینڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم تیار ہیں. آپ آئینی ترمیم کی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے جلسوں سے جلوسوں سے اسلام آباد پہ حملے کرنے سے کیا کوئی آئینی ترمیم ریورس ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. آئیں بیٹھ کے بات کریں. اس وقت بھی کہا تھا 55 سے زیادہ شکیں تھیں 26ویں ترمیم میں, لیکن وہ جب مولانا صاحب سے مذاکرات ہوئے, بات چیت ہوئی, وہ رہ گئی ٹوٹل جناب کو 25 کے 26, باقی ڈیلیٹ ہو گئی. آپ بیٹھتے بیٹھتے 6 اور ڈیلیٹ ہو جاتی. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے, تو ہم تو سنجیدگی کے ساتھ یہ بات آپ سے کر رہے ہیں. آپ نے بات کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ مذاکرات سے آئے گی. بیٹھ کے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر 3 بڑی جماعتیں بیٹھ جائیں کہ آپ امپاورڈ نہیں ہیں, اگر ہمیں لگے گا کہ آپ امپاورڈ ہیں تو پھر ہم بیٹھیں گے. دس از واٹ ہی از سیئنگ. اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے میرے بھائی کے لیے کہ بقول آپ کے ہم امپاورڈ نہیں ہیں. امپاورڈ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, میں کھل کے بات کر رہا ہوں. تو آئیں ان کو بھی بٹھا لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ زیادہ امپاورڈ ہیں, تو امپاورڈ والوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں, ہم سب بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھائی اگر یہاں پہ خلوص ہو نا, نیت ہو کہ ملک چلانا ہے, ملک سیدھا کرنا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں انکنڈیشنل بیٹھوں گا. میں بڑے خلوص سے کہہ رہا ہوں, میں نے کھل کے کہہ دیا. آپ نے کہا نہیں ہے امپاورڈ, میں نے کہا پاور والوں کو بھی لے آتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں بھائی. چیف جسٹس کو بھی بٹھا لیتے ہیں, ان کی بھی محنت کرتے ہیں. بھائی آپ بھی آئیں بیٹھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری میں کیسی بہتری آنی چاہیے, بیٹھیں. وہ کیوں نہ بیٹھیں ملک کے لیے؟ ہم آپس میں کوئی دشمن تھوڑا ہی ہیں, ہم کوئی پاکستان انڈیا تو نہیں ہے, لیکن آپس میں حالات آپ کی عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان انڈیا کے اندر جتنی فرکشن ہے نا, اس سے زیادہ نفرت آپ سیاست میں لے آئے ہیں پاکستان کے اندر, اور لیڈرشپ کے اندر لے آئے ہیں. دوسرے لوگوں کا, سیاسی جماعتوں کا تو وجود ہی آپ کو برداشت نہیں ہے, ان کی شکلیں ہی آپ کو پسند نہیں ہیں. اس طرح تو نہیں سیاست ہوتی بھائی. میرے اپنے سیاسی نظریات ہیں, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ میرے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. آپ تو چاہتے ہیں کہ باقی سارے ہی رہیں نہ فنائی ہو جائیں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ ان اختلافات کو, ان تمام ایشوز کو جو آپ میڈیا پہ بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاستی اداروں کے خلاف بیانیے بنا کے, ان کے خلاف ٹویٹس کر کے, ان کی لیڈرشپ کے خلاف پاکستان سے باہر بیٹھے لوگوں سے ٹویٹ کرا کے, پروگرام کرا کے, وی لاگس کرا کے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ جیت جائیں گے یہ جنگ؟ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے, ہر اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگوں نے جنگ ان کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جو امپاورڈ ہیں وہ بھی وہی ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اگر فرض کریں کہ آپ نے ڈیبیٹ بھی کرنی ہے یا آپ نے بات بھی کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کا یکسوئی سے ہونا بھی ضروری ہے.
اب آپ کی پارٹی میں اس وقت سچویشن کیا ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے تک محاذ آرائی، اختلافات، بیان بازیاں، یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے اب لگ یہ رہا ہے کہ رمضان کے بعد تک یہ سلسلہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. تو کیا ود ان دا پارٹی آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں ان چیزوں کو لے کے؟ اچھا، بیسیکلی دیکھیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پوسٹ پون نہیں کی گئی. خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، تیاری چل رہی ہے، نئے کیپٹنز فیلڈ میں اتارے ہیں. جنید اکبر کو کے پی کے کا پریزیڈنٹ، عالیہ حمزہ آرگنائزر پنجاب. ظاہری بات ہے انہیں ٹائم چاہیے، اپنی ٹیموں کو ری الائن کر رہے ہیں. اور رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیں اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے ہر مسلمان کے لیے. تو کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی رمضان کے دوران ویسے بھی مناسب نہیں لگتی، تو اسی کی مناسبت سے چیزوں کو پوسٹ رمضان رکھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے. اس وقت 6 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ میں ہیں. مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے. ابھی اس طرف چیزیں اس طرح سے، یعنی کہ الائنس کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ. جب وہ چیزیں وہ الائنس کی طرف جا رہے ہیں، جب چیزیں وہ فرم ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے اس طرح سے چیزیں شیپ لیں گی. پھر آپ کو پارٹنرز کی بھی بات سننی پڑتی ہے. جس طرح کا احتجاج، جس طرح کی تحریک کا انڈر ڈسکشن ہوگا، موڈ ڈیسائیڈ ہوگا، تو ظاہری بات ہے اسی طرح سے اس کو جو ہے نا آگے پبلک کو. اچھا، میں ذرا یہاں پہ روک کے آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ فیصل واڈا صاحب اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں اپنا، یہ جو دھرنے وغیرہ سے متعلق جو آپ کا پلان ہے یا جو الائنس بنانا چاہ رہے ہیں اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں. نہ دھرنا، نہ مرنا، نہ ڈی چوک، نہ ٹرمپ کارڈ سے پلے کارڈ، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی بہت سیویئر الائنس، نہ کوئی چیز، کچھ نہیں. یہ سب ایک مسالہ ہے سوشل میڈیا کی حد تک اور مین اسٹریم میڈیا کی حد تک، اس سے آگے کچھ نہیں. طارق صاحب، آپ ایک سیاسی آدمی ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے تحریک انصاف کے اندر غالباً قیادت کی عدم موجودگی کی وجہ سے، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بظاہر تو نہیں لیکن دھڑے بندیاں یا پھر ایک تاثر، ایک محاذ آرائی کا اندر سے آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جس الائنس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بنا پائیں گے؟ نہیں، الائنس وغیرہ اب ان سے کوئی نہیں بننا. یہ ظاہر ہے اپنی سیاست کے اندر جس طرح کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جب آپ تشدد کی سیاست کرتے ہیں اور فساد اور فتنہ پھیلانے کی سیاست کرتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو خود بھی ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے کئی ایسے بیانات ہیں اور ٹویٹس ہیں جن کا دفاع ان کی اپنی پارٹی نہیں کر پائی، اس کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے ان کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بیانات کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، جو ریاستی اداروں کے خلاف ہوتے ہیں، جو ریاست کے خلاف ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس طرح کی پرتشدد سیاست انہوں نے کی، ان کی میجورٹی ان کی پارٹی کے اندر لوگوں نے اس کی مخالفت کی. جو سنجیدہ سیاستدان ہیں ان میں، یہ تو نہیں ہے کہ سارے کے ساری جو ہے وہ ان کے دماغ خراب ہیں. کچھ ہیں جو، کچھ نہیں، زیادہ اکثریت جو ہیں وہ سنجیدہ لوگوں کی ہے، وہ انہیں اچھے مشورے دیتی ہے. اچھا. اور وہ ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اب اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے، جو چند لوگ ہیں، میں نے کہا چند لوگ ان کے جو منورٹی میں ہیں تحریک انصاف کے، اب وہ وہاں پہ کاغذ پھاڑنے، نعرے لگانے، مجبوراً جو ہے باقی جو شریف لوگ ہیں انہیں بھی کھڑا ہو جانا پڑتا ہے. پھر ویڈیو بنا کے عمران خان کو بھیجتے ہیں. اچھا. یہ ان کی ٹوٹل سیاست رہ گئی ہے. لہٰذا یہ الائنس وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ کچھ بھی نہیں ہونا. انہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے سسٹم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ملک کو کتنا نقصان پہنچا یہ الگ بات ہے، انہیں خود بھی نقصان ہوا ہے، ان کی جماعت کو نقصان ہوا ہے. اوکے، جواب لے لیتے ہیں نا اس پہ ذرا. عمیر صاحب، یہ ہے ایسا کہ آپ لوگوں کی سوچ اس بابت تقسیم ہے اور یہ تھوڑا سا نمبر بنانے کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں پھر بھیجی جاتی ہیں، اور آپ لوگ خود کئی لوگ جو سنجیدہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں متفق نہیں ہوتے طریقہ کار پہ؟ نہیں، دیکھیں عمران خان کی پالیسی کو اینٹی اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے. اگر دیکھیں نا فرینکلی ایک بات ہے، اگر عمران خان کی پالیسی ہو اینٹی آرمی، عمران خان صاحب کہیں یہ فوج ان کی فوج نہیں ہے، تو کوئی بھی نہیں ساتھ کھڑا ہوگا. دیکھیں ساروں کو پتہ ہے کہ اداروں کی کیا سگنیفیکنس ہے. جس طرح طارق بھائی نے کہا ان کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں. بھئی کیوں ساتھ بٹھا لیتے ہیں؟ اسی چیز کا تو رونا رو رہے ہیں کہ پولیٹیکل سامنے سے بیٹھیں، اپنے رول کو ریئلائز کریں. اور اس پہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے. یہ جو وہ بات تھا، ایک تو آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ابھی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے خطوط سے متعلق، اور ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ بھائی خط آئے گا تو پڑھوں گا نہیں، اور آئے گا تو میں وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دوں گا. یعنی کہ میسج آپ کو یہی دیا گیا ہے کہ ٹاک ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ. اٹ از واٹ اٹ از. عمران خان صاحب نے کوئی لیٹر کانسٹیٹیوشنلی غلط نہیں رکھا.
مطلب یہ چیز کو تو ہمیں دیکھنا چاہیے. باقی جو کرٹیسزم ہے دیکھیں ہم نارمل چیزوں میں بھی کرٹیسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے, مگر بات یہ ہے کہ کسی نے تو پیرامیٹرز کو صحیح کرنا ہے نا. دیکھیں اگر ہمارے دور میں غلطی ہو گئی تو اسی غلطی کو آپ بنیاد بنا لیں کہ نہیں 18 والی غلطی 24 میں بھی ریپیٹ کرنی ہے, فیوچر میں بھی ریپیٹ کرنی ہے. اس وقت مجھے بتائیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ ویسے رمضان میں ہم لوگوں نے ظاہر ہے کہ محاذ آرائی سے گریز کرنا ہے, مقدس مہینہ ہے, لیکن بیک چینل پر کچھ چل رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کچھ ڈورے ہلا رہے ہیں یا پھر اسد کیسر صاحب نے تو اس کی تردید کی ہے, ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ ہاں جی دیکھیں انہوں نے تردید کیا. دیکھیں بیک ڈور پہ جو ہو رہا ہوگا وہ تو علی امین کو پتہ ہوگا, مگر دیکھیں علی امین کی ایک ڈیفرنٹ پوزیشن ہے کمپیئر ٹو باقی پولیٹیشنز کے. دیکھیں علی امین ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, اور ایسے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے جس میں ابھی لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو ہے, جس میں ٹیررزم کا بھی مسئلہ ہے, اور جو افغانستان کے ساتھ بارڈر بھی شیئر کر رہا ہے, جس وجہ سے ان کا سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ اوور لیپ آتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب اوور لیپ آتا ہے تو وہ اس طرح کی ایک یونیک پوزیشن رکھتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ اس میں رول ضرور ادا کر سکتے ہیں. اب کیا وہ رول ادا کر رہے ہیں یا کوئی چینل اوپن ہے, یہ تو اس پہ وہ بہتر وہی بتا سکیں گے. باقی ہم اور آپ جو بات کریں گے وہ قیاس آرائیاں ہی ہوں گی. چلیں ٹھیک ہے. طارق صاحب ویسے اس وقت آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیا کوئی رابطے انیشیٹ ہو رہے ہیں, کوئی بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹرم استعمال کیوں ہوتی ہے کہ بیک چینل اور فرنٹ چینل. بھئی ایک ہی چینل ہونا چاہیے. There has to be. میں تو آپ کے پروگرام میں بڑی کھل کے بات کی ہے. آپ نے جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ نے کہا جناب آپ کے پاس پاور نہیں ہے. میں نے کہا جن کے پاس ہے انہیں بھی بٹھا لیتے ہیں, انہیں بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, چیف جسٹس صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ سوچ تو پیدا کریں نا آپ. سوچ سب سے پہلے یہ پیدا کرنی ہے آگے بڑھنے کی. اچھا آپ بھلے ماضی کی آپ کئی کہانیاں آپ کے پاس ہوں گی سنانے کے لیے, ہمارے پاس بھی ہیں. میں نے آپ کو اپنے دور کی بتائی. لیکن جب آپ خود ہی اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں, سب جو ہے نا وہ آمنے سامنے بیٹھ کے طے ہوگا. لیکن جب آپ ایک خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگر سنجیدہ لوگ ہیں تو آپ کے مطابق وہ مائنورٹی میں ہیں, تو جب مائنورٹی میں ہے تو پھر ان کی بات کیسے کیوں کر سنی جائے گی؟ نہیں, سنجیدہ لوگ جو ہیں تعداد میں اکثریت میں. اچھا تعداد میں اکثریت میں. اچھا مائنورٹی ان کو آپ یہ کہیں کہ ڈرفٹ کرتی ہے, کیونکہ مائنورٹی کی آگے جو ہے وہ ویورشپ زیادہ ہے. اب ویورشپ کا مسئلہ ہے نا کہ کس کو کتنی لائکس پڑ رہی ہیں, کس کو کتنی ہٹس پڑ رہی ہیں. وہ ہٹس ہمیشہ تماشے کو پڑتی ہیں. آپ ابھی جو ہے نا موسم پہ پروگرام کر لیں, دیکھیں آپ کے پروگرام کی ویورشپ کتنی ہے اور پولیٹیکل پروگرام کی ویورشپ کتنی ہوتی ہے. تو یہ جو ہٹس کے چکر میں جو یہ کرتے ہیں فساد فتنے انتشاری لوگ, وہ آگے ہوتے ہیں. فیک نیوز کو سب سے زیادہ ہٹ. لیکن یہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا کہ جو بانی اس وقت جیل میں ہیں ان کی نظر میں شرف قبولیت وہ کس کو بخشتے ہیں؟ انتشاری لوگوں کو. سیدھی سی بات ہے, وہ کہاں شریف لوگوں کو پسند کرتے ہیں. وہ بھی انہی کو آگے کرتے ہیں اور انہی کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں کہ جو اسمبلی میں چھلانگیں لگاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, کوئی اسمبلی کا بزنس نہیں چلنے دینا. یہ تو باقاعدہ ان کو دیا گیا ہے, ٹاسک دیا گیا عمران خان کی طرف سے. تو وہ شریف لوگوں کو کیوں پسند کریں گے؟ عمیر صاحب باقی آخری ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس گروپ بندی کو چھوڑ دیں, وہ ان کے پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے, یہ فیکٹ جو میں نے بتایا ہے. لیکن اصل تو جن مذاکرات کے جس لیول کی میں بات کر رہا ہوں اس کا تو عمران خان کو خود حصہ بننا چاہیے. انہیں خود چاہیے کہ وہ کہیں ٹھیک ہے بیٹھیں جی, میاں نواز شریف صاحب آپ بیٹھیں, زرداری صاحب آپ بیٹھیں, میں بیٹھوں گا, میں بات کروں گا. باقی جو میں نے آپ کو سٹیک ہولڈرز بتائے ہیں, اب یہ جو سجیشن ہے لیول, اس کے لیے ایک یہاں پہ سوچ چاہیے کہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ سوچ نہیں ہے ان میں بلا شبہ. عمیر صاحب کیا کافی جو ہے وہ تجاویز تو دی ہیں طارق فضل چودھری صاحب نے, اور دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر سارے سیاسی رہنما اگر مل کر بیٹھیں اور خاص طور پر جو سرکردہ قیادت ہے تو چیزیں حل ہو سکتی ہیں. آپ تجویز دیں گے اپنی قیادت کو؟ یہ دیکھیں پالیٹکس آرٹ آف پاسبلٹیز ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ہر طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. آپ کہیں نا کہ مونوٹنس ہو, ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے. دیکھیں ان کی دفعہ بھی تو تھا کہ نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا کی رٹ لگائی ہوئی تھی. مریم نواز کا ٹویٹر ایک ایکسٹریم پہ جاتا تھا پھر سائلنٹ ہو جاتا تھا. تیسرا رول شہباز شریف صاحب کا ہوتا تھا جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ مختلف طرح سے تو خود کھیلتے رہے ہیں. بات ہے
کہ ادھر شور مچانے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا ٹھیک کرٹیسائز کرتے ہیں جہاں انہیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، سوچ والے بھی لوگ ہیں، ایک کمبینیشن ہوتا ہے. یہ کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کس پلیئر کو اتارنا ہے، اور ہمیشہ ایک موڈ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی جاتی، ہمیشہ ایگریسو رہیں یا ہمیشہ تابع دار رہیں تو وہ بھی نہیں چلتا. لیکن وہ فیصلے کیے جائیں اوور آل جو کہ پاکستان کے حق میں ہوں. عمیر نیازی صاحب فار یور ٹائم. طارق فضل چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ناظرین کرام، پاکستان میں ایک شعبہ ایسا رہا ہے کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ بہت زیادہ نگلیکٹڈ رہا ہے، اس پر اتنی توجہ نہیں دی گئی، اور خاص طور پر جب دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ سمندری شعبے پر کافی توجہ دی جاتی رہی، تو پاکستان میں ایسا نہیں رہا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فوکس گورنمنٹس کا کسی دوسری طرف رہا، یا پھر اس حوالے سے اویئرنیس ہی نہ رہی ہو. اگر ہم سمندر کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ 70% زمین کا ایک حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آج کل بہت زیادہ فوکس دنیا بھر میں اس پر کیا جا رہا ہے. تو پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اب یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے سمندری شعبے کا بحالی کا. اچھا، اس کے اندر جو پہلے آمدن تھی وہ 2600 ارب کے قریب تھی، لیکن اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ 9000 ارب تک لے جانے کا ایک ہدف رکھا گیا ہے. کئی سارے اس کے اندر شعبے جس کے اندر کام ہو سکتا ہے، اور ان ظاہر ہے کہ کافی سارے شعبے ایسے ہیں کہ جن کی خاص طور پر ان کو ری ویمپ کیا جائے گا، ان کو بہتر بنایا جائے گا، اتھارٹیز کو بہتر کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ پاکستان کی جو پورٹس ہیں، گوادر پورٹ کو جب بنایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پورٹ جب بن جائے گی تو دنیا کی بڑی جو بندرگاہیں ہیں ان کو ٹف ٹائم دے پائے گی. ایران کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا تھا کہ پاکستان میں گوادر پورٹ بن جائے گی تو اس کے بعد چابہار کے لیے بھی کافی یہ ہے کہ ایک چیلنجنگ ہوگا مینج کرنا، لیکن ہماری کوئی بھی بندرگاہ اس وقت دنیا کی سر فہرست 60 پورٹس میں شامل نہیں ہے. تو اب یہ جو اقدامات ہیں ان سے کیا بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، اور میری ٹائم شعبے کے بارے میں ہم جانتے کیا ہیں، اس پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وائس ایڈمرل افتخار راؤ صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے بیفور آئی ٹاک اباؤٹ دس انیشیٹو، یہ ہمارے ہاں کیا اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ میری ٹائم کا شعبہ ہے کیا، یا اس کو ہم اکثر پاکستان نیوی کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں، ہوتا ہے کیا ہے؟ یہ میری ٹائم سیکٹر جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کا 70% سے زیادہ پانی اور سمندر ہے، اور ہمارے ہاں اس کی اویئرنیس کبھی بھی نہیں رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے نظر میں کہ ہم بیسیکلی لینڈ اورینٹڈ لوگ ہیں. پورا کا پورا ملک، ہمارے ملک کی غالباً آبادی کا زیادہ تر حصے نے سمندر دیکھا بھی شاید نہ ہو، تو سمندر کی افادیت اور سمندر کی باقی معلومات کے بارے میں وہ جو بہت تھوڑے لوگ جو کہ وہاں پر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا اویئرنیس نہ ہونے کی بھی وجوہات ہیں جو کہ نہیں ہے. دوسرا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ نظر رو جل پہاڑ ہو جل، تو وہ جو کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے سمندر میں وہ بہت دور ہے یہاں سے، تو وہ ایکٹیویٹی نہ نظر آتی ہے، نہ اس کا کوئی انٹرسٹ وغیرہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو لیکن اس کو کہنے کے بعد لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی اہمیت اس کے کہنے کی وجہ سے کم نہیں ہو جاتی. دنیا میں اس کی افادیت کا ریئلائزیشن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. 1984 تک پوری دنیا میں یہ جو لمیٹیشن ہوگی ایکسکلوسیو اکنامک زون اور یہ جو یہ چیزیں اس وقت تک دنیا میں 1984 میں یہ فارملائز ہوئی ہیں. 1984 کے بعد پھر یہ ایکٹیویٹی بڑھنی شروع ہوئی ہے. اور یہ جو بلیو اکانومی کا ہر جگہ ذکر ہوتا ہے، بلیو اکانومی بیسیکلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سمندر میں 70% سے زیادہ جو ہے دنیا کا سمندر ہے اور وہ بلیو ہے، تو اس سے سمندر سے ریلیٹڈ جتنی اکانومی ہے اس کو جنرلی بلیو اکانومی کہہ دیتے ہیں. اچھا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ واٹ آئی انڈرسٹینڈ، مثال کے طور پر یہ جو شپ بریکنگ یارڈ ہوتے تھے، گڈانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1980s تک وہ لیڈنگ شپ بریکنگ یارڈ قرار دیا جاتا تھا، نمبر 1 شپ یارڈ. تو اب دیر از نو نیم. آئی مین یہ ہم ڈی ریل کیسے ہوئے؟ جی، اس کا میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو اس طرح کہ بیسیکلی اویئرنیس کا شپ بریکنگ پہ جس طرح کہ ہم آگے ہیں، یہ ایلیمنٹ بھی بہت اہم ہے. آپ نے صحیح کہا کہ 1980 تک ہم نمبر 1 شپ بریکنگ یارڈ ہوتے تھے یہاں پر. گڈانی میں دنیا کے سب سے زیادہ جہاز ہوتے. اس کے بعد یہاں پر ہماری بہت ساری پالیسیز، کسٹم پالیسیز اور جو دوسری پالیسیز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں وہاں پر، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف دھیان کم ہوتا چلا گیا اور دوسروں کو زیادہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ بلیو اکانومی کی جب سے اویئرنیس ہوئی ہے تو انوائرمنٹ اور سیفٹی کے کلچر بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے. تو بہت سارے انٹرنیشنل ریگولیشنز ایسے بن گئے ہیں
کہ جن کو فالو کرنا ضروری ہے، ورنہ کہ انٹرنیشنل جو شپس ہیں وہ یہاں پر آئیں گے نہیں بریکنگ کے لیے. اور اس سے ریلیٹڈ آپ نے ابھی لیٹلی سنا بھی ہوگا، ہانگ کانگ کنونشن اس کا لیٹسٹ پارٹ ہے جو کہ 2009 میں اڈاپٹ ہوا تھا. لیکن یہ 2 سال پہلے اس کو جب بنگلہ دیش نے اور 1-2 اور کنٹریز نے جب اس کو کیا تو وہ افیکٹو ہو گیا ہے، اور اس کی ایفیکٹیونیس 2 سال بعد ہوتی ہے اس سے. تو ابھی اس سال جولائی میں وہ افیکٹو ہو جائے گا. جولائی تک اگر ہم اس کی پریپریشن پوری طرح سے نہیں کر سکے تو جتنے بھی وہ بریکنگ یارڈز ہیں جو کر پائے گا اس وقت تک تو ان پہ جہاز آئیں گے. باقی جو وہ ہیں ان پہ پھر انٹرنیشنل جہاز بہت کم آئیں گے، وہی آئیں گے جو کہ انٹرنیشنل رولز کو فالو نہ کرتے ہوں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ابھی اس کا. ہانگ کانگ کنونشن کا پاکستان نے دسمبر 2023 میں اس کو ہم نے سر، اور میں ایک چیز یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ ہماری کوسٹ لائن جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ہم نے اس سے میری ٹائم سیکٹر ہمارا اس حساب سے انڈر پرفارم کر رہا ہے. گوادر پورٹ کا شروع میں جیسے اپنے ابتدائیے میں نے کہا کہ اس کے اندر بڑا پوٹینشیل تھا کہ وہ ادھر ادھر کی بندرگاہوں کو چیلنج دے سکتا تھا، لیکن ایز آف ناؤ نہیں ہو سکا. اب اس بارے میں انیشیٹوز موجود ہیں. یہ چیز یہ دیکھیں گوادر پورٹ کا پورٹس کے سیکٹر میں ایک سے پہلے میں کہتا ہوں میری ٹائم سیکٹر کے بہت سارے اپنا اس کے آگے فیسٹس ہیں. بالکل بالکل. پورٹس اس کا ایک ہے، شپنگ دوسرا ہے، شپ بلڈنگ ہے. کے پی ٹی یا دوسرے پورٹس علیحدہ ہیں، شپنگ علیحدہ ہے، جیسے کہ پی این سی ابھی ہم اس کی بات کریں گے، آپ کے پاس وقت ہوا. شپ بلڈنگ علیحدہ ہے، شپ بریکنگ ہے، فشریز ہے، اور بہت ساری دوسری چیزیں وغیرہ وغیرہ. تو ابھی اس میں جو ہے نا لیٹ سے کہ ہم پورٹ پہ جیسے بات کرتے ہیں، اور اب گوادر پورٹ کا، تو گوادر پورٹ جب بن گئی، گوادر پورٹ کی لوکیشن بہت اچھی ہے. اس لیے بہت اچھی ہے، ہماری پوری کوسٹ کی لوکیشن بہت اچھی ہے. 1000 کلومیٹر سے لمبی ہماری کوسٹ لائن ہے، 1000. اور اس کی لوکیشن جو ہے بالکل یہ جو کہ گلف ہے، گلف آف عمان اور گلف اوور، اس کے بالکل ماؤتھ پہ ہے. یعنی کہ وہاں سے جتنی ٹریفک چلتی ہے، جتنے یہ بڑے بڑے ٹینکرز وغیرہ، جتنی میری ٹائم ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ سب ہماری کوسٹ لائن کے سامنے سے ہو کے گزر جاتی ہے. اور سر نیچرلی ایسی ہے گوادر کے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہازوں کو لنگر انداز ہونے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. آسانی ہوگی. گوادر میں اوبیسلی میں کافی عرصہ رہا بھی ہوں، تو گوادر کا نیچرل بہت سارے فائدے ہیں اس کے، کہ آپ نے اس کو نقشے میں دیکھا ہوگا، اس کو ہیمر ہیڈ کہتے ہیں کہ تو ہیمر ہیڈ جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے. پروٹیکشن کیا دیتا ہے کہ ہمارے علاقے میں مانسون بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، تو مانسون کی ہوائیں چلتی ہیں ساؤتھ ویسٹ، تو اسی حساب سے ان کو ویوز بھی بنتی ہیں اور وہ پھر پوری سائڈ کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہیمر ہیڈ جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن دیتا ہے. تو اس لیے ہاربر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ زون میں ہے بیسیکلی ہاربر. تو اور لوکیشن بالکل گوادر کے اس میں گلف کے ماؤتھ پہ ہے، تو اس لیے بہت اہم ہے. لیکن گوادر پورٹ کے ابھی تک زیادہ افیکٹو نہ ہونے کا میری نظر میں ایز اے لے مین وہ یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے. ہاں، کہ وہاں پر جہاز آ گئے، اتار دیا سامان وغیرہ، وہ کہاں جائے گا اور کیسے جائے گا. تو کنیکٹیوٹی بہت بڑا مسئلہ ہے. سیکیورٹی بھی اپنی جگہ ایشو ہے، لیکن کنیکٹیوٹی جب تک نہیں. اور کنیکٹیوٹی کا یہ ہے کہ جب پورٹس پہ سامان آ جاتا ہے کسی بھی پورٹ پہ، پورٹ سے کلیئر ہو کے پھر اس نے انڈسٹری میں یا جہاں بھی اس کا یوز ہونا ہے اس نے وہاں جانا ہوتا ہے. تو وہاں سے پورٹ سے لے کے وہاں تک کیا مینز ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن کے مینز ہیں دنیا میں جو ہوتے ہیں، وہ ایک تو سمندر یا بے شک کینال وغیرہ یا جو ہوتے ہیں، جو پانی کا ذریعہ ہے وہ سستا ترین بھی ہوتا ہے اور انوائرمنٹ کی لحاظ سے بھی. سر ایک اور چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے جو چیزیں سامنے آئیں اس کے مطابق پاکستان کی جو لیڈنگ پورٹ ہے وہاں پر راؤنڈ دا کلاک کام ہونے کے بجائے صرف 7 گھنٹے کام ہو. جی، کے پی ٹی کا جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کے پی ٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک تو ہمارا پورا ملک کی نارتھ ساؤتھ ہے، اور کے پی ٹی شہر میں مطلب کراچی شہر میں کے پی ٹی جو ہے بالکل ساؤتھ پہ ہے اور پورا شہر اس کے نارتھ پہ ہے. تو پورٹ میں جب سامان آ جاتا ہے تو اس نے پورے شہر سے گزر کے تو پھر آگے نیشنل ہائی وے پہ یا سپر ہائی وے پہ یا ٹرین پہ چڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ شہر میں کنجیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یس. تو یہ کئی سالوں پہلے آپ جیسا عرض کر کہ کراچی کر رہے تھے، کئی سالوں پہلے کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ یہ ٹریفک جو ہے، جو ہیوی ٹریفک ہے، یہ صرف رات کو 11 بجے، رات کو 7 گھنٹے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. 11 بجے 7 گھنٹے دیے تھے. تو وہ صرف رات کو 7 گھنٹے یعنی 24 گھنٹے میں سے باقی ٹائم تو ہم نے ویسے ہی نکال دیا، اس کے نہیں جا سکتا. پھر گورنمنٹ کے آفیسز جو ہیں، جو پورٹ کے علاوہ بھی جو دوسرے ہوتے ہیں، کسٹم ہے یا دوسرے پلانٹ پروٹیکشن اور بہت سارے دوسرے ادارے بھی ہیں، وہ دن میں کام کرتے ہیں
वो 6 घंटे। तो इन सारी चीज़ों को मिला के फिर वहाँ कंजेशन है, अपना मैनेजमेंट के भी इश्यूज हैं, उन सारी चीज़ों को जब कंबाइन और डिजिटलाइज्ड ऑपरेशन भी नहीं है तो वो नहीं, तो डिजिटलाइज, तो उन सारों को कंबाइन करते हैं। तो जब से वहाँ से एक कंटेनर या कोई भी जो कार्गो आता है उसको जहाज से उतर के जिस इंडस्ट्री में जिस जगह यूजर के पास पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने, बल्कि पोर्ट से और कराची शहर से निकलने में उसको बहुत लंबा सा लग जाता है, हफ्ते से ज्यादा लग जाता है। सर अब मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो 2600 अरब से 9000 अरब तक ले जाने का मंसूबा है, इसके अंदर काफी सारे दारू को मर्ज भी किया जाएगा, ये प्लान कब तक इफेक्टिव आपकी नजर में हो जाएगा? एक की तो डेडलाइन 30 मार्च तक दी गई है जी, बाकी आगे क्या मजीद भी डेडलाइंस होंगी? इसमें इस तरह से कि इसमें जिस तरह मैं बताया कि जो अभी तक जो कोशिश है, मेरी टाइम टास्क फोर्स एक बनाई गई थी। ओके, मेरी टाइम टास्क फोर्स ने इन सारे सेक्टर्स को, जिनको मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर इन 5 सेक्टर्स पे फोकस किया, वैसे तो बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं, और इनकी सारी स्टडी करके इसकी एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की। ठीक है, और उनको तमाम रिकमेंडेशन वगैरह भी दी गई कि इसमें क्या क्या हो सकता है और इसका कितना स्कोप है आगे उसका जो है। उसकी बुनियाद पे अब ये सिर्फ ये एक तो रिपोर्ट दे दिया, अगर रिपोर्ट आमतौर पे दे दें और फिर फाइल हो जाती है आगे कुछ। हाँ जी। लेकिन इस दफा अच्छा एलिमेंट ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट की बुनियाद पे एक टास्क फोर्स इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बना दी है। ठीक है, और उसको टाइम लाइन्स दिए गए हैं कि ये काम इस डेट तक या इस अरसे के अंदर ये काम हो जाने चाहिए, ताकि अब उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मैं भी उसका हिस्सा हूँ, वो हर 2 हफ्ते बाद उसकी मीटिंग होती है प्रोग्रेस के। पिछले क्या हो, तो जो भी स्टेक होल्डर है उन सबको भी बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इसमें क्या है, ये आपको टारगेट तक है। तो अभी भी उसकी मीटिंग हो रही है अगले। अच्छा, मेरे लिए एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग है। एक तो ये है कि हमारा क्लियरेंस वगैरह का जो सिस्टम है वो स्कैनर्स उसके लिए जदीद नहीं है, उसमें भी बड़ा टाइम लगता है जी। और आलमी सतह में 72 घंटे तक मैक्सिमम लगते हैं, यहाँ पर 14 दिन लग सकते हैं, जिसमें से कुछ अवामिल हैं, आपने भी हवाला दिया। बिल्कुल। अब ये है कि ये जो बाकी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, सारी चीजें हैं कि अगर ये हो जाती हैं तो इसके अंदर फिर इस्तेदाद हमारी कितनी बढ़ सकती है, यानी कि हम कहां तक, किस लेवल तक अपने आप को, ये 9000 अरब का टारगेट तो एक मौजूद है, ये ठीक है, लेकिन कैन वी अचीव दैट रियलिस्टिकली? मैं आपको वही कर रहा हूँ, इट डिपेंड्स कि हम कितनी तेजी से इंप्लीमेंट करते हैं और वो आगे चल रहे हैं। जैसे कि पोर्ट में जो एफिशिएंसी है, इसको टाइम जब जितना कम करेंगे तो बिजनेसेस को उतना ही फायदा होगा, और इवन के उसकी कीमत भी कम पड़ेगी, उनको लागत भी कम पड़ेगी वगैरह वगैरह। एक तो ये वाला, इसके डिजिटलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान सिंगल विंडो एक ऑलरेडी ऑपरेशनल है कस्टम का, जो कि डिजिटलाइजेशन है, उसी का एक सब हिस्सा है मैरीटाइम सिंगल विंडो। उसको पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम भी कहते हैं, पीसीएस भी कहते हैं, पीएसडी भी कहते हैं। वो इंप्लीमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा अगले चंद माह में। ठीक है। तो उससे एक फायदा ये होगा बाकी चीजों के अलावा कि जो जहाज आ रहा है, हमारी 90% जो तिजारत है इंटरनेशनल तिजारत, वो समंदर के रास्ते, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो पिछली पोर्ट से जब वो जहाज चलेगा तो उसी वक्त इलेक्ट्रॉनिकली वो उनसे कनेक्टेड होंगे, तो सारा डेटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर के पास, यहाँ उनका एजेंट भी है जो इंपोर्टर है उनके पास आ जाएगा, और सारी अथॉरिटीज के पास के इस जहाज में ये सामान आ रहा है। तो वो उसके जितने प्रोसेस हैं वो पहले से हो जाएंगे। वन लास्ट थिंग, ये जो हम सुन रहे हैं कि ये भी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे कि ये जो हमारी जो सी फूड इंडस्ट्री है चाइना की, उसको हम चाहते हैं कि हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन हमने ग्वादर में पहले भी सुना या इस तरह की चीजें सुनी कि वहां पर जब ये जो फिशिंग के लिए लोग आते हैं तो वो कॉम्बिंग करके जाते हैं, यानी कि उससे हमारी जो पूरी जो है वो मेरीन लाइफ है उसके मुतासिर होने का खदशा होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए इन चीजों को कैसे टैकल करेंगे? जी, इसको जब ये फिशिंग सेक्टर पे अब आ गए, तो फिशिंग सेक्टर का एक्चुअली ये, जिस तरह आपने कहा, एक और फिशिंग हमारा बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, जैसा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वगैरह होगा कि टू मेनी बोट्स गोइंग आफ्टर टू मेनी फिश, टू लिटिल फिश, तो वो हमारा मसला है। और ये ट्रॉलर्स का आपने जैसे कहा कि ट्रॉलर वो और नेट जो है ट्रॉलर के वो इतने बारीक होते हैं बना देते हैं कि वो सब कुछ ऊंच के ले जाता है, बिल्कुल जमीन से हो जाएगा। तो वो उसको और वो ज्यादातर जो चीजें हैं वो फिर जाए जाती हैं, वो इसमें फीड बनता है उसका कुछ, और जो कि $9-10 का एक जो श्रिम्प बिकेगा वो इवेंचुअली एक फीड के तौर पे जा रहा है वगैरह, तो बहुत हमारा पैसा उसमें जाया हो रहा है। तो उसको सारे को रेगुलेट करने के लिए, जिस तरह कि इसी में एक सब कमेटी फिशरीज की भी थी, जो फिशरी के एक्सपर्ट्स थे उन्हीं के साथ मिला के उन्हीं के साथ रिकमेंडेशन की गई है, और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच वाइस एडमिरल इफ्तिखार फॉर योर टाइम। काफी आपने हमारे नाजरीन के लिए भी एक्सप्लेन किया, और अगर इस शोबे पे इन्वेस्टमेंट होती है और जिस तरीके से फोकस है इस वक्त गवर्नमेंट का, तो काफी फायदा हो सकता है पाकिस्तान के लिए इन द लॉन्गर रन। विल टेक अ ब्रेक, हेयर ब्रेक के बाद आते हैं।
ویلکم بیک. اور سمندری شعبے میں یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہ ہم اب معیشت کے ساتھ ساتھ فوکس ان وینیوز پہ کر رہے ہیں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, جہاں سے آمدن ہو سکتی ہے, اور پاکستان کے لیے یہ وینیوز ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے. دوسری جانب اگر سیاسی محاذ کی بات کریں تو وہاں پر جب تک سرٹنٹی نہیں ہوگی, جب تک مل بیٹھ کر قیادت نہیں بیٹھے گی, جیسے کہ طارق فضل چودھری صاحب نے آج بڑا مفید مشورہ دیا کہ سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے, اختلافات دور کر کے, کیونکہ معاملہ ذاتی مفاد کا نہیں ہے, معاملہ پاکستان کا ہے, اور پاکستان اسی وقت آگے بڑھے گا جب تمام سیاسی قیادت